वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और जनाब अब हम मिलवाएंगे आपको अपने कुछ ऐसे मेहमानों से जब भी क्रिकेट का जोशो खरोश अरूज पे होता है तो हमारी जैसे ही छक्का लगता है, चौका लगता है तो एक शॉट कट होता है और उसमें ये हमें दिखाई देते हैं शायकीन के अंदर, मदाहीन के अंदर और परचम लहराते हुए और पाकिस्तान का परचम का लिबास पहने हुए। तो एकदम से एक्साइटमेंट हमारी जो है वो बढ़ जाती है। हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया के किसी भी इलाके में क्रिकेट खेली जा रही है लेकिन पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के पूरे धूम धड़के के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे दावत दूंगी जिन्हें अब हम चाचा T20 कहते हैं और यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद ज़मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरा कैसे हैं? ठीक है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं अल्लाह का एहसान। थैंक यू वेरी मच, तशरीफ़ रखिएगा। थैंक यू। आपके एक और साथी हैं उनको भी यहाँ पे हम दावत देंगे। जी बिल्कुल। मेरे अब जो मेहमान हैं ये भी इसी तरह क्रिकेट के एक फ़ैन और फ़ैन होने के साथ साथ अब एक क्रिकेट के चीयर लीडर्स के तौर पे जाने जाते हैं। मेरे साथ हैं फ़र्रुख शहजाद उर्फ पोला। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं आप? जी तशरीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह, रखिए। अल्लाह का शुक्रिया, बहुत कैसे शुक्रिया। हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चाचा एक क्रिकेट जो है उसके बहुत इंटरव्यूज़ किए थे और मेरा ख्याल है चाचा एक क्रिकेट के बाद अब आके चाचा T20, जी जी जब से T20 इन हुआ। जी नहीं, मैं असल में तो 1986 से आ रहा हूँ ग्राउंडों में। लेकिन मैं पहले ये पोले की तरह ना, पोले ने तो दाढ़ी रखी है लेकिन क्लीन शेप है, ऐसे मैं भी रहता था। तो 2009 में मैंने मूछें जब बढ़ाई तो वो बस मूंछों से हिट हो गया। T20 मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ वहाँ पे दुबई में, तो उसमें फिर मूछें हाईलाइट हुई तो बस वो लंबी कहानी है। बहरहाल नहीं, हम वो अल्हम्दुलिल्लाह लंबी कहानी सुनना चाहते हैं ना कि लंबी कहानी एक मूंछ जो है वो आदमी को किस तरह से आदमी की बदल सकती है। वो इस तरह है कि मैं स्वीट मेकिंग का काम करता था। अच्छा। तो जब स्वीट मेकिंग का काम करते हैं ना तो रमज़ान में हमें बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो ये दाढ़ी भी थोड़ी बढ़ जाती है, मूंछें भी बढ़ जाती है, हम कोई इतना ख्याल नहीं करते, बस काम काम काम। सही। तो उसी वजह से दाढ़ी बढ़ गई तो मैं गया सैलून पे, मैंने जाके बोला भाई ये ज़रा शेव वेव कर दो। वो शेव करने लगा तो मैंने कहा यार थोड़ा सब्र करो, मूंछें नहीं काटना। उसने कहा ठीक है। जब मूंछें नहीं काटी तो मैं साथ में दुकान थी फोटोग्राफर की, उससे मैंने एक फ़ोटो बना लिया। तो फिर आके मैंने क्लीन शेव कर दी। उसी तरह वो बखर से एक मेरा दोस्त था यासीन, उसने मेरे मोबाइल में देख ली पिक्चर। वो कहता ये कौन है? मैं कहा मैं खुद ही हूँ। कहता नहीं आप खुद नहीं हो, ये आपका भाई होगा, ये आपकी मूंछें तो आपने कभी रखी नहीं। मैंने कहा यार ये मैंने रखी थी तो मैंने पिक्चर बना के काट दी। कहता है अच्छा अब मुझे रख के दिखाओ। अभी दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त, बड़ा ज़बरदस्त मेरा दोस्त था। उसने कहा अभी रखना पड़ेंगी आपको। मैंने फिर रखी तो मैच आ गए वहाँ पे। मैच तो हम हर दफ़ा देखते थे। 93 से मैं दुबई की बात हो रही है। जी दुबई की। मैं 93 से शारजा में मैचेस देख रहा था और 2009 आ गया था तो मैंने फिर मूंछें बढ़ाई, दाढ़ी कटवा के मैंने जाना चाह रहा था कि दाढ़ी और मूंछें कटवा के चलते हैं मैच पे। तो मेरा एक समझे हेल्पर, मैं फोरमैन था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में उस वक़्त, तो उसने मुझे कहा चाचा आज आप मूंछें नहीं कटवाओ, मैंने आपके साथ कल पिक्चर बनानी है, जुम्मा है, तो फिर इंशाल्लाह आप जो भी आपका दिल होगा काट दें। मैंने कहा ठीक है। उसी दिन जुमेरात को मैच भी था तो मैं उसको हमेशा साथ लेके जाता था। ठीक है। मैं उसको साथ लेके गया वहाँ पे मैच देखने के लिए। तो जैसे ही हम इंटर हुए ना तो पर्पल जोन है वहाँ पे, वो बिल्कुल कैमरा और विकेट के पीछे होता है। ठीक है। तो मैंने जब इंटरव्यू ली वहाँ पे तो कैमरामैन जो है ना वो मुझे देख रहा था ऐसे, उससे मैंने इशारा किया। मैंने कहा मुझे इंग्लिश तो ज़्यादा आती नहीं थी, तो मैंने उसको कहा हेलो वेयर फ्रॉम यू? कहता है फ्रॉम हॉलैंड। मैंने कहा नॉट गुड कैमरामैन फ्रॉम हॉलैंड, कैमरामैन ऑस्ट्रेलियन गुड। वो तो परेशान हो गया। उसके साथ ही मैंने ना ऐसे कर दिया, यू नो ही इज रियल नॉट आर्टिफिशियल। जितनी मुझे इंग्लिश आती थी मैंने उसके साथ लगा दी। वो कहता है ठहरो इधर आओ, अभी मैच स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी थे। सही। तो उसने ना मेरे क्लिप बना लिए। जब क्लिप बना लिए तो दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, मूंछें भी तो थी बड़ी लेकिन दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। तो उसने क्लिप बना लिए तो थोड़ी देर के बाद मैच शुरू हुआ। मैच शुरू हुआ तो जैसे 3-4 ओवर हुए तो अभी तक हमें दिखाया नहीं, तो मैंने उसको फिर शोर कर दिया। मैंने कहा भाई आप हमें दिखा नहीं रहे। वो कहता मुझे कैमरे को छोड़ो, तुम सामने स्क्रीन पे देखो। मैंने ऐसे देखा, सिर्फ मूंछें ही थी। तो मेरे दोस्त जो है ना बाहर जो स्टेडियम में नहीं थे, उन्होंने मुझे कहा कि
کالیں کرنا شروع کر دی. وہ آپ کی مونچھیں آ رہی ہیں, آپ یہ میچ میں آ گئے ہو. تو ایک لڑکے, ہاں صرف مونچھیں, چہرہ نہیں صرف مونچھیں, کہتے ہیں یار آپ کی مونچھیں دکھا رہے ہیں. تو رمیز بھائی کہہ رہے ہیں, اور ٹونی مر گیا ابھی, وہ کمنٹیٹر تھا آسٹریلیا کا, وہ مر گیا, وہ کہہ رہا ہی از ڈینجر مین, وہ مجھے فون پہ بتا رہے ہیں. تو رمیز بھائی کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہمارا ولیج اور ولیج سٹائل ہے, تو اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں. تو اسی طرح وہ 2-4 شاٹ آئے تو لوگ جیسے پہلے چاچا کرکٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, وہ سب میرے ساتھ آنا شروع ہو گئے. T20 میچ تھا, تو دوسرے دن پھر وہی میچ تھا T20, میں نے وہی ٹکٹ لیا, پھر ادھر چلا گیا. ادھر گیا, جانے سے پہلے میں نے شیو کروائی, منہ سے نہیں کٹوائی, ایک ہیٹ لیا, سن گلاسز لیے, زبردست. دوسرے دن پھر چلا گیا. اسی وقت جب سامنے گیا تو سب لوگوں نے دیکھا پرپل زون میں پھر چلا گیا. تو وہیں پہ جا کے نا اس کو پھر میں نے آواز دی. وہ گورے یہ نئی چیز کو بڑا کرتے ہیں, وہ انہوں نے نا اس نے پھر کلپ لے لیے. تو بس وہی دن آج کا دن ہے. تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے جا کے تو گورا کیمرہ مین کو جسے کہتے ہیں نا, نہیں خیال نہیں ہے یہ, دیکھیں کوئی بھی کلک ہوتا ہے نا, جیسے دیکھیں ایک بچہ ہے ادھر کیا کہتے ہیں ٹی ٹی پہ, اس نے صرف پیچھے تو دیکھو وہ کہہ دیا تو بس ہٹ ہو گیا. ایسے ہی میں بھی ایسے گیا تو بات ہو گئی. پہلے تو ہم چاچا کرکٹ کے ساتھ کھڑا ہوتے تھے, ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں تھا. جب مجھے رکھی اس نے ہائی لائٹ کر دیا تو ہمارا نام بن گیا. وہ ادھر سے جیو والے آ رہے ہیں, ادھر سما والے آ رہے ہیں, ادھر اے آر وائی, سب چاچا جی ایک انٹرویو تو دیں, چاچا جی ایک انٹرویو تو دیں. اچھا چاچا نام کہاں سے آیا؟ یہ تو چاچا کرکٹ کا تھا, وہ تو چلے ان کی عمر تھی, سفید داڑھی تھی, سفید بال تھے, تو لوگوں نے چاچا کہتے ہیں. نہیں تو اب آپ کیا سوچتے ہیں میں چاچا نہیں ہوں؟ نہیں چاچا تو آپ ہیں, لیکن آپ چاچا تو وہ تھے, آپ تایا بنتے, ماما بنتے, پھپھا بنتے, بھائی جان بنتے. ماما ایک اور بن چکا ہے. میں اصل میں کیا پہلے ایک چاچا ہے نا, وہ چاچا کرکٹ نام دیا, ٹھیک ہے, تو مجھے چاچا T20 نام دیا, صحیح, تاکہ سب لوگ جو ہے نا چاچا ہی ہیں. ماما کوئی نہیں ہے, بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا نا, بننا پڑتا ہے کبھی کبھی, لیکن ماما بننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. کیوں وجہ؟ اس کی وجہ باپ کا سالہ بننا پڑتا ہے. وہ یہ مجھے کہے گا ماما, تو میں اس کا ماما تو نہیں ہوں, وہ پھر اس کے لیے پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے. اندازہ کریں پاکستانیوں کا کہ رشتوں میں بھی ان کا جو ہے سلیکشن جو ہے وہ کیا ہے. جہاں پہ ماما کا لفظ ہے نا, جیسے دیکھیں ماما چندہ ماما, بیٹے کو تو وہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ اس طرح سے اس کو پورٹری کر رہے ہیں کہ ماما جو لفظ ہے یہ ایک طرح سے ایک مطلب برا گالی کی سینس میں. ہمارے میں یہ آتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا, تو یہاں سارے ہی چاچے ہیں, یہ چاچے زیادہ, لیکن ایک آج کل ماما ہے ہمارے سندھ سے, صحیح, وہ ماما بنا ہوا ہے, اس نے ماما کا. اچھا پھر یہ حلیہ بھی پورا بدلا. دیکھیں میں 2012 آیا, 3 سال میں جب آتا تو ہر میچ میں رہا. ہماری کرکٹ یہاں پہ ہو نہیں رہی تھی, دبئی میں ہو رہی تھی, شارجہ میں ہو رہی تھی. تو میں 2012 میں پھر گیا بنگلہ دیش. بنگلہ دیش جانے کے لیے مجھے ویزا بھی چاہیے اور ٹائم بھی چاہیے. کمپنی نے مجھے دوسرا جاب لیس کر دیا, ٹائم ہی نہیں دیا مجھے. میں نے کہا میں نے جانا ہے, وہ کہتے نہیں جانا ہے تو کینسل کرنا پڑے گا آپ کو ویزا. میں نے کہا کر دو. انہوں نے کہا شاید یہ ڈر جائے گا, نہیں جائے گا. کون سا ویزا کینسل کرنا پڑے گا؟ وہاں پہ دبئی میں آپ کا جو ملازمت کا ویزا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ملازمت سے نکال دیں گے, ویزا بھی کینسل کر دیں اگر آپ بنگلہ دیش جائیں گے تو. میں نے کہا یار میں نے میچ دیکھنا ہے, میں نے جانا ہے. انہوں نے مجھے ڈرایا کہ آج ہی ہم آپ کو کینسل کریں گے. میں نے کہا آج کرو گے نہیں, اب بھی کرو, میں نے جانا ہے, میں نے اپنے ملک کا جھنڈا لہرانا ہے. وہ مجھے کینسل کر دیا اسی وقت, انہوں نے کینسل کیا. میں شام کو گھر میں آ گیا, پاکستان آ گیا. پاکستان آ کے میں سیدھا ادھر اسلام آباد میں آ گیا. میں نے آگے امیگریشن وہ جو ان کا ہوتا ہے سفارت خانہ بنگلہ دیش کا, ادھر گیا. میں نے کہا بھائی مجھے ویزا چاہیے, بنگلہ دیش جانا ہے, میں نے میچ دیکھنا ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ کا کہاں وہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. آپ کو کوئی PCB نے لیٹر دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیا ہے. تو پھر کہتے ہیں آپ کو ویزا نہیں ملے گا, آپ جاؤ. میں نے کہا اب کیا کروں. باہر نکلا, باہر نکلتے ہی نا مجھے اتفاق سے احسان مانی صاحب مل گئے. احسان مانی صاحب تھے اس وقت ICC کے چیئرمین. تو مجھے کہتے ہیں چاچا آپ کہاں؟ میں نے کہا سر میں یہاں پہ ویزا لینے کے لیے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں یا تو لاؤ ان کا PCB کا لیٹر, تو یا لاؤ اپنا وہاں سے کسی کا لیٹر بنگلہ دیش سے, پھر آپ کو ویزا ملے گا. کہتا ہے چھوڑو ادھر آؤ. اس نے مجھے ایسے پکڑا, آؤ ادھر. میں اندر گیا تو جیسے وہ جو اندر نہیں جانے دے رہے تھے
وہ ایسے سلوٹ کر رہے ہیں مجھے, چاچا جی, ان کے جو سفیر ہے وہ بھی چاچا جی, پاسپورٹ دو. میں نے پاسپورٹ دیا, انہوں نے کہا 4 بجے آ کے ویزا لے جاؤ. تو 4 بجے ویزا لیا, میں چلا گیا وہاں پہ. تو یہ نیوز چل گئی کہ ایک ڈرائیور جو ہے نا پاکستان کا, وہ ویزا جو ہے نا کینسل کر کے یہاں پہ آ گیا ہے. اس وقت سدیر جو ہے نا چودھری, وہ ٹنڈولکر فین, وہ جو ہے نا وہ سائیکل پہ آیا تھا وہاں پہ. تو وہ سائیکل سے آیا, میں ادھر سے ویزا کینسل کر کے گیا. یہ بلے بلے ہو گئی. وہ 2012 سے پھر آج تک پھر آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا؟ مڑ کے نہیں دیکھا. جہاں بھی کرکٹ ہوتی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں, لیکن ابھی تک پی سی بی کی طرف سے تھوڑا سا مجھے افسوس ہے کہ یار ایک فصل ہی بٹھے رہتے ہیں, ہوں نہیں میں کہ کل آیا ہوں یا آج آیا ہوں تو کل چلا جاؤں گا. ابھی اتنے سالوں سے میں 15 سال ہو گئے ہیں فیمس ہوئے بھی, اور ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے تھوڑا سا اتنا تو کرنا چاہیے کہ جہاں پہ مجھے ویزا آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ نہیں ملتا, جہاں دیکھیں جہاں پہ مل جاتا ہے, زمبابوے, ساؤتھ افریقہ, یہاں پہ سری لنکا, بنگلہ دیش, یہاں تو میں گیا ہوں سب جگہ, دبئی میں بھی گیا ہوں. تو یہاں پہ جب مجھے ویزا نہ ملے تو ایک لیٹر تو دینا چاہیے. میں تو پیسے نہیں مانگتا, میں اگر اپنے ایفرٹ سے یا اپنے سپانسر سے لے کے چلا جاؤں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے جو ہے نا ویزا کے لیے رہنمائی دینی چاہیے. اس سے مجھے یاد کرے گا بھی ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ کافی دیر سے ہمارے جو پولا بھائی جی ہیں, جی بالکل, پولا سے بھی بات کریں. پولا آپ بھی چاچا ہی ہیں؟ نہیں, میں نے سب یہ چاچے ماموں سے ہٹ کے اپنا نام ایک علیحدہ چوز کیا ہے. کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے ایک شاپ پہ کام کرتا تھا, تو ایک دکاندار نے کہا آپ نے یہ کیا پولا سا رکھ لیا. میں چھوٹا سا تھا تو میں نے اسی کو نام کو لے کے جو نا آگے چل دیا. تو میں نے اپنا نام چاچا ماما ان سب سے ہٹا کے پولا پاکستانی. پولا پاکستانی رکھ, لفظ تو ویسے بھولا ہے لیکن پنجابی میں ورڈ اس کو پولا بولتے ہیں, تو میں نے پھر وہ بھولے کو نکال کے نا پولا بیچ میں ڈال دیا, تو پولا پاکستانی. بالکل صحیح ہے. ایک ہوتا ہے پولا پاکستانی, ایک ہوتا ہے پولا پاکستانی. تو آپ کون یہ پولا ہے, پولا نرم والا پولا پاکستانی. آپ پولا ہیں؟ پولا ہے. اچھا, پولا نہیں ہے. نہیں اچھا, حالانکہ پولا ہونا زیادہ ٹھیک ہے. پولا اتنا نہیں, پولا ہوں. اچھا, بالکل صحیح. آپ کی کیا کہانی ہے یہ اس طرف آنے کی؟ میری یہ کہانی ہے کہ میں بچپن سے, ظاہری بات ہے, یہ بابا کرکٹ کو دیکھ کے پھر اچھا یہ ایک چیز جو ہے نا انسان کی فطرتی ایک شروع سے ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے. تو شروع سے کرکٹ کا شوق تھا. میرے جو نا ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد, جو میرے چچا لگتے ہیں رشتے میں, تو یعنی کرکٹ سے وابستگی جو ہے نا شروع سے ہی ہے, بچپن سے ہی ہے. پھر وہی بات چاچا T20 والی کہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ 10 سال کرکٹ بین رہی ہے. پھر جگہ جگہ پہ آپ کو پتہ پاکستان کے انڈیا کے میچ ہوں یا اور کسی ملک کے, تو بڑی بڑی اسکرینیں لگتی تھی اسلام آباد میں آگے پیچھے. تو میں وہاں پہ بس جا کے, میرا شوق تھا, جا کے دیکھتا تھا. میں نے ایک بس ویسے ایک کسٹیوم سا ہلکا سا بنا لیا تھا, یہ جو آپ نے پہنا جو پہنا ہوا ہے. تو میں یہ جا کے جو نا یہی پہن کے دیکھتا تھا, تو لوگ ایسے بڑی سیلفیاں وغیرہ لیتے تھے, تو بڑا جناب دیکھتے تھے یار یہ بابا کرکٹ کی کاپی آ گئی ہے. ان کے اور میرے گیٹ اپ میں صرف ایک یہ چینج ہے کہ ہمارا سیم گیٹ اپ ہے, صرف ان کی داڑھی وائٹ ہے, میری بلیک ہے. تو بس وہ ان کو دیکھ دیکھ کے آہستہ بلیک ہے نہیں آپ نے کی ہوئی ہے. نہیں وہ تو اب کی ہے نا, پہلے تو صرف بلیک ہی تھی نا. چاچا جی بیچ والی کہانیاں نہ چھیڑیں. تو بس اس طرح آہستہ آہستہ پھر شوق چڑھا. تو پھر میں تقریباً 10 سال ان چاچوں کو ڈھونڈنے میں مجھے لگے. میں ہر جگہ پہ ان چاچوں کو ڈھونڈنے میں, ہاں, کیونکہ میں ان کو دیکھتا تھا ٹی وی پہ. اچھا, تو میری کوشش لوگ تھی کہ کرکٹ دیکھتے ہیں, لوگ مطلب فیلڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ چاچے میں چاچے ڈھونڈ رہا ہوتا تھا نا, کیونکہ میں نے جب یہ گیٹ اپ کر لیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں بھی ان لوگوں کے تک اس طرح پہنچوں. تو پھر میں نے PSL 6 میں اپنی گاڑی بیچی. گاڑی بیچی؟ ہاں گاڑی تھی الحمدللہ میرے پاس. گاڑی بیچ کے پھر میں نے پورے پاکستان کا وزٹ کیا, اور پورے پاکستان میں اپنا پاکستان کا پرچم لہرایا. پھر ایک دفعہ یہ مجھے پنڈی اسٹیڈیم میں چاچے یہ سارے مل گئے, سارے چاچے مل گئے. ایک تو ہو گیا چاچا پاکستانی, یہ چاچا T20 ملے ہیں, ایک منور بروئی ہیں اور ایک ٹک ٹاکر ہیں چاچا پاکستانی جو آج کل دبئی میں ہیں. صحیح. تو ان لوگوں کے ساتھ ملا اس دن, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا آج میں ان چاچوں کے ساتھ مل گیا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد میں ان کے ساتھ UAE, دبئی, انگلینڈ, ہر جگہ ان کے ساتھ میں سفر کروں گا. وہ دن میرے لیے کہہ لیں کہ ایک بہت ایسا خوشی کا دن تھا کہ یقین کریں کہ مجھے ساری رات نیند بھی نہیں آئی خوشی کے مارے کہ میں ان تک پہنچ گیا. اتنی خوشی تھی کہ اس چکروں میں نے ان کے نمبر ہی لینا بھول گیا. پھر یہ 2 سال میرے سے جو غائب ہو گئے. اچھا, میں کہا یار میں مل بھی گیا ہوں ان سے, اور نمبر بھی میں نے ان کے نہ لیے, ایکسچینج نمبر بھی نہیں کیے. پھر 2 سال بعد چاچا T20 اور ہم ایک کمپنی سے انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا. تو میرے دوست ہیں جنہوں نے سب سے پہلا مجھے اسپانسر دیا. تو ایک دن پہلے میں ان کو میں نے کال کی. میں کہا جی چودھری صاحب آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں رکھی ہوئی ہیں, تو آپ بچپن کے میرے دوست ہیں, آپ مجھے اسپانسر ہی کر دیں. ان کا نام ہے چودھری خرم شہزاد, اسلام آباد کے ہی ہیں.
تو انہوں نے کہا جن یار کا آپ نے میرا خیال ہے پہنا ہوا بھی ہے. نہیں یہ کسی اور کا ہے, یہ پی ایس ایل کے یہ لیے پی ایس ایل میں انوریکس سولر انرجی ہے ان کا. تو انہوں نے کہا یار پاک ابھی اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں گیا. تو اگلے دن اس کی مجھے کال آ گئی, پا تو کل گل کیتی سی, یعنی پنجابی میں مطلب وہ بول رہے تھے تو آ جاؤ آفس میں نا. تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز تھی ادھر پنڈی میں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینسل ہو گئی تھی بس کچھ وجوہات کی وجہ سے. تو ادھر انہوں نے مجھے بلایا, تو ادھر دیکھا تو چاچا T20 بھی ایک ہمارے دوست امجد پہلوان ہیں, چھوٹا چاچا کرکٹ, ان کو بھی اسپانسر کیا تھا. پھر انہوں نے مجھے بھی بلایا, تو وہاں پہ ہماری آپس میں ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے آپس میں نمبر ایکسچینج ہوئے. اور اب یہ ہے کہ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں میں آتا ہوں, جہاں میں ہوتا ہوں وہاں یہ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, اب وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ اس وقت سیکیورٹی کے مسئلے کے لیے نیوزی لینڈ چلا گیا تھا. ہاں بالکل یہ. تو پھر وہ شارجہ میں ہمارے ساتھ آئے, وہاں پہ پھر ہم نے ان کے کچھ لوگوں کو کیچ کیا, ایک ویڈیو بنائی. ہم نے کہا کیا ہوا بھائی, آج سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہوا؟ انہوں نے, ہم نے پنجابی میں ان کو بولا ہوا تو آپ نے کہہ دینا ہوا, وہ گوروں کو کیا پتا ہوا. تو جب ہم نے ان کو بولا نا کہ آپ بولو ہوا, پہلے وہ فاروق نے, میں نے, ہم نے کیا کہا ایسے میں کر کے نا آگے وہ کیمرے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی, وہ بڑی وائرل ہوئی. ہم نے کہا سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہوا, ان کو کیا پتا ہے ہوا کیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہوا, وہ بہت وائرل ہوئی. اسی طرح ہم نے ان کا جو نا, جب ادھر سے گئے سیکورٹی کی وجہ سے گئے تو ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا. اسی طرح آج انڈیا کا مسئلہ جو سیکورٹی کا وہ ہم نے حل کر دیا ہے. ہماری پاک افواج نے بہت زبردست ان کو کرارا جواب دیا ہے. یہ پاکستان ہمیشہ رہے گا, پاکستان زندہ باد تو ہے, پاکستان انشاءاللہ یہ زندہ باد رہے گا اور تا قیامت رہے گا. ہماری ہمیشہ زندہ باد ہے, ہمیشہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ. سو اب ہم نے ان کا سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل کر دیا, ہم نے حل کر دیا ہے. ان کو اب پتہ چل گیا ہے. میں اصل میں آیا بھی یہاں پہ اسی وجہ سے تھا کہ جو پاک افواج جس دن رات کو پھر صبح اٹیک کیا نا, ہم نے ایک ریلی نکالنی تھی یہاں پہ, جو F10 میں جو یہ بزنس مین ہے نا, انہوں نے رکھی ہوئی تھی ایک ریلی, اس کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا تھا. تو اس کے لیے ایک اور پروگرام ملا ہے, اب آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو وہ صرف ہم ان کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. تو اسی اثناء صبح پھر ہماری پاک فوج نے ان کو زبردست, جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم جب موقع یعنی کہ ہم اٹیک کریں گے دنیا کو پتہ خود چلے گا, ہم کو بتانا نہیں پڑے گا. اور انہوں نے کر کے دکھایا. اس لیے میں اپنے عوام سے یہی کہوں گا کہ بھائی جب کچھ کسی پہ اعتماد بھی کیا کریں, جب ہماری پاک فوج نے ہمیں کہا ہے کہ آپ مطمئن رہیں, ہم آپ کو دکھائیں گے کر کے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. تو اسی طرح میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ہماری پاک فوج کو ہماری ضرورت پڑے ہم ان کے ساتھ جائیں. تو آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہمارے جو سویلین ہیں انہوں نے وہاں پہ ڈسکا میں یہاں بھی ہمارے فوجی جوانوں نے کیا وار کیا ہے نا, تو خود شیل پکڑ کے وہ اس میں ڈال رہے تھے, میں نے میزائل خود ڈال رہے تھے کہ ہماری عوام خود جو ہے نا اپنی نگرانی میں پاک فوج کے ساتھ اٹیک کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم جاگے. آپ کو صرف کرکٹ کا اس کا مطلب جذبہ نہیں ہے, آپ کو فوج کے ساتھ لڑنے کا بھی جذبہ ہے. تو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس طرف بھی کہیں آپ نہیں, اصل میں آپ کو وہ باتیں تو لمبی ہیں نا, تو میں نے آپ کو کہا نا اصل میں 6 کلاس پاس ہوں, 7ویں میں 2 مہینے گیا ہوں. تو ہم غریب لوگ تھے, والدہ نے مجھے سکول سے بولا چھوڑ دو, آپ ویلڈنگ خرات کا کوئی کام سیکھ لو. تو جب میں پڑھ رہا تھا تو میجر عزیز بٹی, یہ 71 کا آپ کو پتہ ہے, مناس, راشد مناس, یہ طفیل, جتنے بھی تھے ان کی ہم نے کہانیاں پڑھی تھی. تو مجھے شوق تھا فوج میں جانے کا. جب میں تعلیم نہیں مکمل ہوگی آپ فوج میں کیسے جائیں گے, جب میں جا نہیں سکا تو اسی وجہ سے مونچھے رکھنے سے نام تو ہو گیا. اب میری پہچان یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اپنے سرسبز ہلالی پرچم جو ہے پوری دنیا میں لہراؤں. وہ اس کی وجہ ہی یہی ہے. تو اس وجہ سے مجھے پاک فوج سے محبت ہے, اس کے پیچھے میں ہر وقت کھڑا رہنے کے لیے تیار ہوں. چاہے مجھے بارڈر پہ ایک دم فوجی بنا کے لے کے جائے نا, اور انشاءاللہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کیسے دیں گے ان کو آپ منہ توڑ جواب؟ جی دیں گے, کیوں نہیں, ہم کیسے دیں, جذبہ ہونا چاہیے آپ میں. یہ کبھی جنگیں جو ہے نا, نہیں جنگ نہیں, مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا میں جاؤں تو میں منہ توڑ جواب نہیں, ان کو دکھانا ہے نا کہ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے سویلین بھی ہے نا, تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں, اپنی فوج کو
کے ساتھ ہیں. آپ کی مونچھیں جو ہے نا وہ ٹپیکل صوبیدار میجر کی مونچھیں ہیں. یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے کوئی میرا خیال کٹ بھی کسی خاص بندے سے ہی وہ کروایا ہوا ہے؟ نہیں, یہ پتہ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کچھ لوگوں کو خدا داد کو چیز ہوتی ہے. ہر بندے کو نہ تو بال سوٹ کرتے ہیں, لمبے لمبے کئی لوگ رکھتے ہیں لیکن ان کو اچھے نہیں لگتے, کئی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں لیکن ان کو اچھی نہیں لگتی. ہر ایک کا چہرہ اپنا اپنا ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں, اس میں بال نہیں ہے, سر میں بال نہیں ہے, تو یہ بھی تو خدا کا کام ہے نا. تو یہاں پہ دیے, یہاں پہ سوٹیبل ہے. مجھے دیکھ کے کئی لوگوں نے رکھی ہیں لیکن ان کو سوٹ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے تو ٹپیکل چاچا کرکٹ سے متاثر ہو کر تو اپنا جو ہے انداز اور رویہ رکھا. اچھا, یہ جو گاڑی بیچی اور پاکستان کا ٹور کیا, تو نظام گھر کا, گھر والے نہیں انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگ پڑے؟ گھر والے تو میرے بہت زیادہ مطلب کہ اس چیز پہ ناراض ہوئے کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو, مطلب کہ آپ, میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں, 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. اچھا. لیکن بس وہ بات وہی ہے کہ جذبہ, ایک شوق جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مول نہیں ہے. تو یہ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں نے جناب کرکٹ سے لگاؤ تھا کہ میں نے جانا ہے, مگر میں یہ نے شوق کرنا ہے. اتنا لیٹ کیوں اتنا سامنے آیا؟ لیٹ اس لیے نا کہ 10 سال تو آپ کو پتہ ہے نا, پاکستان میں جب سری لنکا پہ وہ حملہ ہوا, اٹیک ہوا تھا, 10 سال تو ہماری ادھر کرکٹ نہیں رہی ہے. اس 10 سالوں میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی اسلام آباد کی. آپ کو پتہ ہے F9 پارک میں بھی, F10 میں بھی, جہاں بڑی بڑی اسکرینز پہ میچ دکھائے جاتے تھے, تو میں اس ٹائم بھی جو ہے نا جوش سے جاتا تھا. میں اب آپ کو یہ بات بتاؤں, جیسے میں چھوٹا تھا بھی, میں نے مطلب کہ یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں مطلب اس طرح پولا پاکستانی بنوں گا. اس ٹائم کو پتہ, میں جہاں پہ کام کرتا تھا ان کو پتہ تھا کہ بھئی جس دن میچ ہوگا نا اس نے چھٹی کر لینی, اس نے نہیں آنا. ایون کہ جہاں میں کام کر رہا تھا انہوں نے مجھے اسپیشلی اس ٹائم 200 روپے میں کرائے پہ ٹی وی ملتا تھا. تو وہ دکاندار میرے لیے جو ہے نا کرائے پہ ٹی وی لا کے دکان پہ رکھتے تھے کہ بھئی تو نے چھٹی نہیں کرنی, میچ تو نے دکان پہ دیکھ لینا. تو اس طرح جب پنڈی اسٹیڈیم بنا, تو پنڈی اسٹیڈیم میں جب میچ ہوتے تھے تو میں نے بہانہ کر دیا جی مجھے بخار ہے, میں مطلب جو ہے نا نہیں آؤں گا, چھٹی پہ ہوں. تو میں پنڈی میں آگے میچ دیکھتا رہا. میچ دیکھے جب اگلے دن کام پہ گیا, شاپ پہ گیا, انہوں نے میرے سے پوچھا ابھی کل کیوں نہیں آئے؟ میں کہا جی طبیعت خراب تھی میری. کہتے جب گراؤنڈ کے اندر جب کتا آیا تھا اس ٹائم تو بڑا خوش ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ کتا تو بریک میں آیا تھا, یہ تو ٹی وی پہ بھی دکھایا بھی نہیں ہے, تو کیا چکر ہے کہ انہوں نے کدھر دیکھ لیا. انہوں نے اسپیشلی میرے پیچھے جو ہے نا بندہ بھیجا ہوا تھا کہ یہ اس نے بہانہ کیا ہے چھٹی کا, تو اس کو آپ نے کیپچر کرنا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے. تو وہاں پہ پھر میں پکڑا گیا جی, کہ میں کہ جی بس وہ آپ کو پتہ مجھے شوق ہے, تو آپ مجھے جو ایک دفعہ نہیں تقریباً میری لائف میں جب سے میں میچز یہ دیکھ رہا ہوں نا, کہ 10 سے 12 دفعہ مجھے نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے, اس میں مختلف کرکٹ دیکھنے کی وجہ سے. بیگم نے نہیں ابھی تک نکالا؟ نہیں, بیگم نے مطلب اس پہ بڑا میرے پہ کیا ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ نکاح ہو گیا, نکاح میں تو وہ چھوڑے یار, ناراضگی جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ نہیں, اصل میں محبت سے شادی کی ہے نا پولے نے. اچھا, تو وہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ بچہ ہے نا تو بتاتے رہتے ہیں. اچھا, ہاں یہ تو بات ان کی صحیح ہے, ظاہری بات ہے. پھر اب جب میچ نہیں ہوتا سارا دن چاچا T20 میرا دماغ کھاتے رہتے ہیں, آپ بھی بولے تو کیا کرتا تھا, تو کیا, تو بس یہ بیچ میں میں جتنا مرضی یہ چیز کو چھپا لیتا تھا کہ نہیں چاچا جی آؤ کی کھانا ہے, کیا کھانا ہے, یہ اور نہیں تو 10 نا. وہ بس ایسے مجھے یہ پھیر میں لا کے جو نا باتیں گلوا لیتے ہیں, ان کے پاس بڑا ٹیکٹ ہے ان کے پاس. یہ ویری گڈ. اس کا مطلب یہ واقعی پولا ہی ہے. بولے ہاں ویسے وہ بولے ہی, اس لیے میں نے آپ کو بولا نا بولا ہے. تو بات تو ہو رہی ہے کرکٹ کے لیے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ 92 میں جب ہم نے ورلڈ کپ جیتا, تو اس وقت میں یہاں پہ سویٹ میکنگ کا کام کرتا تھا. سویٹ میکنگ؟ جی, پہلے تو میں کام کر رہا تھا مٹھائی بناتا تھا, گلاب جامن کے اسپیشلسٹ ہیں یہ. اچھا. ہاں, پھر یہاں سے میری ٹوٹل میں نے کام کیا ہے. تب آئی تھی خالدہ ضیاء, تو وہ سویٹ, رس ملائی, گلاب جامن, یہ جلیبی میں نے بنائے تھے. ہاں جی. اچھا, تو الحمدللہ اتنا ہنر ہے آپ کے پاس. ہاں جی الحمدللہ. تو وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کرتا رہا ہوں نا, دبئی تو گئے اسی لیے 93 میں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 92 میں ہم لوگ چاچا T20 سویٹ ہاؤس وہ بنائیں گے انشاءاللہ. دبئی میں بنائی بھی تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے کام چھوڑ دیے وہاں پہ, ہوٹل بھی بنایا ہوا تھا. تو یہاں پہ ورلڈ کپ چل رہا تھا اس وقت, اتنے جو ہے نا ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے ہر بندے کے گھر میں, کرائے پہ ملتے تھے. 100-150 روپیہ کرایہ لینا, تو ساتھ میں VCR دیتے تھے, 5 فلمیں دیتے تھے. تو ہم نے وہ پورا مہینہ جو ہے نا ٹی وی لیا کرائے پہ. ہم اس پہ میچ دیکھ رہے تھے ورلڈ کپ. تو جب لاسٹ دن آیا تو
ٹی وی نہیں مل رہے کہیں پہ, کسی کو نہیں مل رہے. یہ دکانوں سے ٹی وی ختم ہو گئے. ورلڈ کپ فائنل میں جب ہم آئے تو شام کو 27 رمضان تھا, ہم مٹھائی بھی بنا رہے تھے, تو میچ کچھ اس پوزیشن میں آ گیا کہ ہم ہارنے, نظر آ رہا تھا کہ ہم ہار جائیں گے. تو جب یہ سین ہوا نا تو میں گلاب جامن بنا رہا تھا, فرائی کر رہا تھا, تو لڑکا جو ہے نا رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, اس سے کیا سے ٹرے گر گئی. ٹرے گری تو رات کو ساؤنڈ جو ہے نا بہت زیادہ آتا ہے, تو میں نے اس کو بولا ایک دفعہ پھر اور گراؤ, اس نے پھر گرا دی جان بوجھ کے. میں نے وہی جو فرائی کر رہا تھا نا پونی کے ساتھ, میں نے ایسے ماری دبا کے اس کو. میں نے کہا ادھر میچ آ رہے ہیں, ادھر تم نے یہ کھڑک شروع کیا ہوا ہے, تو کیا تم اسی وقت نا اس کو میں نے مارا اچھا دبا کے. میں نے کہا تو دوسرا میچ کا غصہ آپ نے اس غریب پہ نکال دیا. اس نے جب دوبارہ گرائی نا تو اس نے یہ نہیں سمجھا کہ چاچا کہہ رہے ہیں کہ گراؤ دوبارہ, کہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں, وہ بھی بولے کی طرح ہوگا نا, وہ سمجھا ہوگا کہہ رہے ہیں گرا دو. ہاں نہیں, وہ اس نے جان بوجھ کے کیسے مار دی. ٹھیک ہے. تو میں پھر گیا وہاں پہ, تو اسی وقت نا 2 وکٹیں وسیم اکرم نے نیچے اوپر 2 بال پہ لے لی. وہ سین میں نے نہیں دیکھا جو لائیو, کہ 2 جب وکٹیں گری ہیں نا, تو وہ سین میں نے نہیں دیکھا. باقی میچ میں نے سارا پھر دیکھا الحمدللہ. جیسے 2 وکٹیں گری, اس ٹائم پہ آپ اس کی کٹائی کر رہے تھے. اس ٹائم میں ادھر گلاب جامن بنا رہا تھا. تو وہ میچ کے لیے جب ہم نے 1 مہینہ رکھا نا ٹی وی, تو وہی ٹی وی والا ہم نے 3000 دیا اس کو, وہ ہمیں 5000 دے رہا ہے کہ آج تم ٹی وی نہیں لو, آج 5000 لے لو, تو ٹی وی ہمارے پاس ہی رہنے دو. 3 مہینے کی جو آپ نے ہمیں 3000 دیے ہیں نا وہ بھی چھوڑو, 2007 لے لو, ٹی وی نہیں رکھو. ٹی وی ملتا نہیں تھا, لیکن ہم نے وہ 5000 بھی نہیں لیا, ہم نے ٹی وی رکھا, اپنا میچ دیکھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. پھر جب پاکستان جیت گیا تھا پھر کیا کیا تھا آپ نے؟ وہ تو میں کہتا ہوں کیا مزے آئے گئے وہاں پہ, انجوائے کیا, مٹھائیاں بانٹی. لیکن جو جب چیمپئن ٹرافی 2017 ہوئی نا, اس وقت میرا اپنا تھا وہاں پہ دبئی میں, تو میں نے ٹی وی اپنا تھا. ہاں اپنا. اس وقت میں نے یہاں تو کلو 2 کلو ایسے کر کے بانٹ دی ہوگی, لیکن وہاں پہ میں نے جب چیمپئن ٹرافی جیتی, میں تو گیا نہیں انگلینڈ, وہ پھر اتنے بڑے ٹپ ہوتے ہیں, وہ تقریباً اس میں 2 من 2.5 من گلاب جامن آ جاتے ہیں. وہ میں نے گلاب جامن کا ٹیبل کے اوپر رکھا اور ٹیبل 3-4 ایسے لگا دیے, ان کے اوپر گلاب جامن, جلیبی اور سموسا, یہ 3-4 آئٹم میں نے لگا دے پورے بھر کے 5-4 ٹیبل. انڈیا والے وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں نا, تو ان کو جان بوجھ کے ہم کو پکڑ کے یہ کھاؤ, یہ کھاؤ, یہ دیکھو ہمارا ٹیم جیتا ہے, ہم چیمپئن ہیں. تو ایسے ہم نے میں نے مٹھائیاں بانٹی. اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے آپ کو لوگوں سے چیزیں لینے میں ذرا مزہ آتا ہے. مزہ دیکھیں, کبھی آپ کسی کو انجوائے نہیں کریں گے نا, یا آپ کو کوئی انجوائے نہیں کرے گا, تو پھر آپ کا نام بھی نہیں ہوگا. میں جب جاتا ہوں 30-40 ہزار 25 ہزار لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, میرے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, تو پھر وہ انجوائے کرتے ہیں نا. تو جب وہ انجوائے نہیں کریں گے, یا ہم اپنی سپورٹ کیسے کریں گے؟ سپورٹ تو تب ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ گیدرنگ ہو. میں گیدرنگ کرتا ہوں تو اپنی ٹیم کو بھی. پلیئرز کی طرف سے بھی رسپانس آیا پاکستانی پلیئرز کی طرف سے کہ یہ تو کوئی یہ نہ پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پلیئرز ایسے بھی مجھے ملے, چاچا تم کیڑے کم میچ پہ آ گئے ہیں, چھڑ پر اپنا کام کر, ایسا بھی مجھے کہا گیا ہے. ہاں جی, ہمارے اپنے پاکستانی پلیئروں میں کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ چاچا جی کیڑے کم میچ پہ آ گئے, چھڈو پر تسی اپنا کوئی کاروبار کرو, بچیاں دی روزی کماؤ, تانوں یہ تھکی لبنا ہے. تو باقی لبدا کچھ نہیں, ملتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بس دل کو سکون ملتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں جھنڈا لہرا رہے ہیں. سکون کے لیے اطمینان ہے کہ میں جب اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکا, فوج کے ساتھ فوج میں نہیں جا سکا, فوج میں جا کے اپنے ملک کی خدمت نہیں کی, تو اس وجہ سے مجھے سکون آتا ہے کہ میں چلو وہاں پہ تم پرچم نہیں لہرا سکا اپنا نام, جیسے ابھی کامران مسیح نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے, چاہے مسیح ہے ہمارا بھائی ہے, تو جو ملک کے لیے کرتا ہے اس کا. چلے کامران مسیح کو کیا میسج دیں گے؟ میں کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, آباد رہیں. ہمارے ملک کے لیے, آپ کا بھی اپنا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہی نہیں ہے, آپ کا بھی اپنا ملک ہے. آپ نے ملک کے دفاع کے لیے کیا, ملک کو بچایا, تو ہم بہت خوش ہیں, آپ کے مشکور ہیں اور آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے, کتنا اچھا لگا. بہت اچھا لگا. پاکستان کی طرف سے کتنا بڑا ایک اظہار ہے کہ ہمارے جو
ایسے لوگ ہیں جو بھلے تعداد میں کم ہے لیکن ان کی خدمات جو ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. مجھے تو اقلیت کا لفظ اچھا نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ وہ تعداد میں ضرور کم ہے لیکن ان کی سروسز دیکھیں نا کتنی زیادہ ہیں. سو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. اچھا, جو چاچا جی کے اندر جذبہ ہے, وہ پولے کے اندر وہ جذبہ جو ہے ذرا پولا نہیں جذبہ ابھی وہی, یہ جو بھی چاچا جی بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کرائے پہ ٹی وی دیا یا وہ کیا, تو میں اپنی بات بتاؤں کہ یہ جذبہ شوق آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچپن سے ہی ہوتا ہے. اب جو لوگ ابھی اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ناظرین, ان کو میں یہ بتاؤں گا کہ جو میری عمر کے ہیں ان کو پتہ ہوگا, چاچا جی کو بھی پتہ ہے, ایک ٹورانٹو کپ ہوا کرتا تھا انڈیا اور پاکستان کا. اس ٹائم ٹی وی نہیں تھا, ٹی وی پہ وہ ٹی وی تھا لیکن وہ ٹی وی پہ نہیں دکھاتے تھے ٹورانٹو کپ, وہ ریڈیو پہ نشر ہوتا تھا رات کو 2:30 بجے. تو شوق کی انتہا اور جذبہ اتنا تھا کرکٹ سے لگاؤ کہ ہم 3 بھائی رات کو ایک دوسرے کو کہتے تھے یار 2 بجے 2:30 بجے کا آنکھ کھولے اٹھا دینا, ہم ریڈیو پہ وہ میچ جو نا وہ سنتے تھے پورا میچ. جذبہ تو مطلب اتنا زیادہ ہے کرکٹ سے لگاؤ کا. کرکٹ سے کیوں؟ بس بچپن سے ہی بس یہ شوق چڑھا ہوا ہے. پہلے کھیلتا تھا, کھیلا بھی میں نے بہت ہے, اور صبح اٹھ کے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا موسم آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا رہا ہے, تو فجر کی نماز پڑھ کے سارے لڑکوں کو میں نے ایک گھر میں جا کے اٹھا کے جناب ہم نے کرکٹ میچ کھیلنے, اور بس یہ شروع سے شوق ہے. اور اس شوق کو جو ہے نا دیکھتے دیکھتے پھر آہستہ آہستہ یہ بابا کرکٹ, چاچا کرکٹ کو دیکھا, پھر چاچا پاکستانی کو, چاچا T20 کو, پھر یہ ڈریم میرا بن گیا کہ میں نے اب جو ہے نا کھیل تو نہیں سکتا, ادھر چلا جاؤں. پھر میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو دیکھتے دیکھتے میں F10 میں تھا جس ٹائم یہ پہلی دفعہ میں نے پاکستان کا پرچم پہنا. اس ٹائم میں F10 میں چھاپ ہے, شاید آپ بھی وہاں پہ آتی جاتی رہی ہیں, کپاس فیبرک. تو ان کے حاجی صاحب حاجی ادریس صاحب, انہوں نے جو ہے نا پھر مجھے زیادہ جو ہے نا پروموٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار تیرا شوق ہے تو تو جا. تو بس اس کے بعد آہستہ آہستہ جا تو جی لے اپنی زندگی. یہ ریڈیو کی بات کر رہا تھا تو ریڈیو سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو ہے نا 84 86 اس وقت نا ویسٹ انڈیز میں میچ ہوتے تھے. ویسٹ انڈیز کا اور ہمارا ٹائم کا فرق ہے, تو اس وقت یہ 2-2:30 بجے کی اس بات کی نا, تو وہ ہم ریڈیو پہ سنتے تھے اس وقت. تو رات کو وہ ایک لڑکی نے اس وقت شروع کی تھی کمنٹری. پہلے لڑکیاں کمنٹری نہیں کرتی تھی, لڑکے ہی کرتے تھے. تو اس وقت ہم لوگ رات کو واقعی جاگ کے ہم لوگ نا کرکٹ کا جو ٹی وی تو ہوتا کیسا لگتا ہے آپ کو, لڑکیوں کی کمنٹری کیسی لگتی ہے؟ دیکھیں کمنٹری تو ہم سنتے نہیں ہیں, ہم تو لائیو ہوتے ہیں. ہم تو لائیو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, گراؤنڈ میں کمنٹری تو ہوتی نہیں. وہ تو آپ نے یا ٹی وی پہ دیکھنا ہے یا ریڈیو پہ. اب تو ریڈیو پہ میرا خیال کمنٹری کام ہی ہوتی ہے. لیکن جب کبھی آپ نہ جا سکیں تب تو سنتے ہوں گے نا. ہاں پھر تو دیکھتے ہیں نا. تو دیکھیں خواتین وہ کہتے ہیں نا دوسرا لیڈیز فرسٹ. اگر لیڈیز فرسٹ ہیں تو پھر اگر آ رہی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. مگر ہوتا ہے بندے کہتے ہیں کہ یار نہیں کمنٹری میں, کیونکہ گیم ہے نا اس کا ایک اپنا ٹیمپو ہے, اس کو کیوں آپ کو لگتا ہے خواتین بھی اتنی اچھی کمنٹری کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیں ٹیلنٹ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. کوئی بھی آپ اگر شو کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ میں ٹیلنٹ ہے تو تب کر رہی ہیں نا, ایسے نہیں تو آپ کو ادھر یہاں پہ بٹھا دیا انہوں نے. یہ ہوتا ہے کہ جو کرکٹ پہ آ کے تبصرہ کر رہا ہے تو اس کا کرکٹ کے ساتھ ریلیشن ہے تو تب بھی وہ کر رہا ہے. تو مجھے اعتراض نہیں, مجھے خوشی ہے کہ اگر لڑکیاں آگے آ کے اپنا کوئی بھی کام کر رہی ہیں. اچھا چاچا جی آپ کو کرکٹ کی بھی سمجھ آتی ہے کہ بال کیا ہوئی ہے یا پھر یہ کیوں نہیں آتی؟ جب آتی ہے تو جاتا ہوں نا, ایسے تو نہیں جاتا. سمجھ تو ہے, چلو کھیلنا نہ کھیلنا وہ الگ بات ہے. یہ چاچا جی کی بات اس ٹائم میں بیچ میں کروں گا کہ حقیقت بات ہے. جس ٹائم یہ میچ چل رہا ہوتا ہے نا, تو ابھی ایک مثال ہے کہ 10 اوور گزرے ہیں, ایک ٹیم نے ٹارگٹ دے دیا ہے. چاچا جی 10 اوور پہلے بتا دیتے ہیں جی فلانی ٹیم جیت جائے گی. میں کہا چاچا وہ اچھا کھیل رہا ہے, لیکن چاچا جی کے گیس بہت پکے گیس ہوتے ہیں. ہاں میں نے تجربہ شارجہ میں تھا ایک میرا خیال ہے, پھر اس کا مطلب میچ شروع ہونے سے پہلے نا آپ سے نہیں, شروع ہونے سے نہیں پہلے درمیان میں لے لیا جائے. تقریباً 5-6 اوور ہو جائے نا تو میں ریڈ کر لیتا ہوں کہ وکٹ کیا کر رہی ہے, کیسے جا رہی ہے کام پہ. ہاں اب وہاں پہ مجھے برائٹو پینٹ نے اسپانسر کیا ہوا تھا, تو انہوں نے ایک میسج دیا فیس بک پہ کہ آپ بتائیں گیس کریں کہ کتنے سکور ہو سکتے ہیں. اس وقت ابھی تقریباً 20 اوور ہوئے تھے, ابھی 30 اوور باقی تھے, 50 اوور کا میچ تھا. تو میں نے لکھا کہ 337 یا 38 ایسا کچھ میں نے لکھا تھا. ابھی سے کریکٹ مجھے یاد نہیں ہے ایک نمبر کے 300 کے اراؤنڈ 337 یا 38 میں نے وہ بولا لکھا, اس پہ میسج کیا. میں نے کہا 338 سکور یا 337 بنیں گے.
جب میچ ختم ہوا تو وہ 338 تھے یا 39 تھے, یعنی ایک کا فرق تھا. 338 سے 39 کا ٹارگٹ دیا تھا ٹارگٹ پاکستان نے انڈیا کو. وہ اسی وقت مجھے میرے کلائنٹ کی کال آ گئی, چاچا جی. میں کہا جی سر, عاطف سکہ صاحب بریڈ کو مالک. انہوں نے کہا چاچا جی آپ نے 30 اوور پہلے یہ بتایا کہ یہ اتنے سکور بنیں گے, ایک کم ہے یا زیادہ ہے, تو آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا سر میں کرکٹ دیکھتا ہوں اتنے سالوں سے, میں نے ایوریج کے حساب سے لگایا کہ اتنی ایوریج سے یہ جا رہا ہے اور اتنا انشاءاللہ ہوگا پاکستان کا سکور. صحیح. تو انہوں نے مجھے بلا لیا, مجھے انعام انعام کا ملا. تگڑا تھا. الحمدللہ مجھے 5 سال انہوں نے اسپانسر کیا ہے, آج تک کوئی نہیں کر سکا, نہ پی سی بھی کر سکی ہے, نہ کوئی اور کمپنی کر سکی ہے. ویری گڈ جی, بہت مزہ آ رہا ہے باتوں میں, لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور بات چھڑ جائے بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کافی دیر سے ہماری ڈیلیوری ہے. سو ٹائم فار بریک اور پھر ملتے ہیں. ٹھیک.